नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब तीसरी मंजिल क्या है इस मुकाम बेदारी में? वो है अत्तयक्कुज़ फिल हज़्र अन रुऊनातिन नफ्स। मैं एक चीज़ बयान कर गया इख्तिसार से, वो ये कि रुयतुन नफ्स लिल अमल बित्तहसीन, इससे बचता है। वो तीसरी चीज़ है अलग। वो ये कि इंसान अपने अमल को पहले तो था कि सिर्फ दिखाता है, अब तीसरे दर्जे में अपना अमल इंसान को अच्छा नजर आता है, हसीन नजर आता है अपना अमल, उस पे खुश होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नेक अमल किया है। तो गोया अब उसे अपना अमल नेक अमल हो के नजर आ रहा है। आपने देखा ना कैसी कैसी हीला साजियां हैं, उसे अपना अमल नेक अमल हो के नजर आ रहा है। तो जब इंसान इस वादी में, बेदारी की वादी में कदम रख ले तो तीसरी मंजिल पे पहुंचे तो उसे अपना अमल नेक अमल ही नजर नहीं आता। उज्ब और तकब्बुर से बचने का रास्ता ये है कि अपने अमल को नेक अमल ही न देखे, शर्मसारी देखे। व तज़य्युनुहा बिइस्तिहक़ाक़िल अज्र वस्सवाब अलैह। और इंसान हलाक कैसे होता है, गिरता कैसे है, फिसलता कैसे है? ये कि नफ्स उसे अपने अमल को मुज़य्यन करके दिखाता है, नेक आमाल को, और ये एहसास दिलाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मैं मुस्तहिक हो गया अज्र और सवाब का, इस पर मैं अज्र और सवाब का मुस्तहिक हो गया। और बंदा जब तीसरी मंजिल में आ जाए, इस वादी ये बेदारी की तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है और उसका नफ्स नाकाम हो जाता है कि वो उसके अमल को नेक अमल करके दिखाए और उसकी तबीयत में अपने अमल पर उज्ब और तकब्बुर पैदा कर सके। और नतीजतन उसके अंदर नफ्स ये तसव्वुर पैदा नहीं कर सकता कि मेरे अमल पे मुझे कोई अज्र मिलने वाला है, सवाब मिलने वाला है। वो अमल करता है और उस अमल को इस काबिल नहीं समझता कि कोई अज्र और सवाब नसीब हो। रोता है मेरे मौला कि ये अमल भी गुनाह है। वो कहता है अज्र और सवाब तो दूर की बात है कि मेरे सजदों पर कोई अज्र मिलेगा, मेरे रुकू और सुजूद पे कोई अज्र मिलेगा, मेरी तस्बीहात और तहलीलात पे कोई अज्र और सवाब मिलेगा, मेरे रात के उठने जागने और रोने धोने पर और आहुजारी करने पर और तेरे हुजूर आंसू गिराने पर कोई अज्र और सवाब मिलेगा। मौला नहीं, अज्र और सवाब की बात नहीं, मैं तो ये अर्ज करता हूं कि जो कुछ रात भर किया है इस पर मुझे माफ कर देना। कोई सवाब नहीं मांगता, कोई अच्छा काम किया हो तो सवाब मांगू और सवाब का इस्तेकाक मांगू और सवाब का हकदार ठहरूं। मैं तो जो कुछ कर रहा हूं जिसे लोग इबादत कहते हैं, ये मुझे मालूम है कि ये इबादत भी तेरे हुजूर में गुनाह है, मुझे माफ कर देना इस गुनाह पर। ये मंजिल है। और अगर ये कैफियत रासिख रहे तो फिर उसमें उज्ब और तकब्बुर कैसे आएगा? ये तीसरी मंजिल है। फिर चौथी मंजिल आती है इस तयक्कुज़ में, बेदारी में, अत्तयक्कुज़ बिल मनअ अन रुयत फजीलतिही व कमालिही। फिर आगे चलता है। अब तक बात आमाल और अफ़आल तक थी कि नफ्स की कोशिश है कि अपने आमाल दिखाए, आपके नेक आमाल दिखाए और उनमें तकब्बुर और उज्ब लाए, और हिफाजत अगर हो जाए तीसरी मंजिल पर तो वो अमाल और अफ़आल बच जाते हैं तकब्बुर से,
چونکہ بندہ انہیں حسین نہیں دیکھتا، قبیح دیکھتا ہے، ان اعمال کو خوبصورت نہیں دیکھتا، مکروہ دیکھتا ہے، برا دیکھتا ہے اور ڈرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ اب چوتھی منزل میں جب داخل ہوتا ہے تو وہ یہ ہے، میں دونوں چیزیں عکس میں دے رہا ہوں، جب چوتھی منزل میں داخل ہوتا ہے تو نفس اور شیطان کی کوشش یہ تھی اور یہ ہوتی ہے کہ اعمال، صدقات، خیرات، تہجد، نوافل، ذکر، اذکار، اللہ اللہ، نیکیاں، اطاعت، پرہیزگاری، تقوی، اتباع، انسانوں کے ساتھ بھلائی، سوسائٹی میں بھلائی، یہ ساری خوبیاں، نیکیاں کر کر آ کے شیطان اور نفس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کے کسی گوشے میں، اس کے ذہن اور دماغ کے کسی کونے میں یہ خیال ڈال دیا جاتا ہے، نفس اور شیطان ڈالتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے اللہ کا شکر کر، اللہ نے تجھے فضیلت دی ہے اور کمال دیا ہے۔ تو بندہ انہیں اپنی فضیلت سمجھ، اب اعمال کی نہیں، وہ اعمال سبب بن گئے، اب وہ اپنی فضیلت اور دوسروں پر کمال وفضلہ علی غیرہ، اور ان چیزوں کی وجہ سے الحمدللہ تو دوسروں سے افضل ہے، اللہ نے اتنا علم دے دیا تجھے، اتنے لوگ تجھے سننے کے لیے آتے ہیں شوق سے، تو دوسروں سے افضل ہے۔ یہی شیطان کا حملہ ہے، تو فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، تو افضل ہے، یہی نفس اور شیطان کا حملہ ہے۔ تیرا نسب اونچا ہے، تو افضل ہے، یہی حملہ ہے۔ تیرا حسب اونچا ہے، یہی حملہ ہے۔ تیرے اعمال اچھے ہیں، یہی حملہ ہے نفس اور شیطان کا۔ تیرا اخلاق اونچا ہے، تیری عبادت اونچی ہے، تیری محنت اور ریاضت اونچی ہے، دین کی خدمت اچھی ہے، لہٰذا تو افضل ہے، یہ لاشعوری طور پہ اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ لاشعوری طور پہ ایسا سمجھنے لگتا ہے، اور یہ سمجھ جب پیدا ہوتی ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ پھر اس طرح بیہیو کرتا ہے۔ تو جب چوتھی منزل میں انسان جاتا ہے تو اس کو چکنا چور کرتے ہیں، اس خیال کو، اور وہ جو اسے اپنی فضیلت کا خیال تھا اسے ہٹا دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے۔ اپنی فضیلت کے خیال سے اس بندے کو اللہ محفوظ کر لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے۔ وَإِسْتِحْقَارِ غَيْرِهِ فِي نَظَرِهِ، اور پھر دوسرا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب اپنے آپ کو افضل جانے گا تو لا محالہ اپنے غیر کو اپنے مقابلے میں حقیر جانے گا، ادنا جانے گا، دوسروں کو طبعاً وہ یوں سمجھے گا جیسے وہ اس کے مقابلے میں حقیر ہیں۔ میں اس سے بات کر لوں، اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں، مجھے آپ نے اس کے ساتھ ملا دیا۔ یہی تو رولا ہے ساری زندگی کا، یہی تو فساد ہے۔ مجھے صدارت سے ہٹا دیا، مجھے ہٹا کے فلاں کو لگا دیا، مجھ سے عہدہ لے لیا، میرا عہدہ بدل دیا، مجھ سے سلام عزت کے ساتھ نہیں لیا، میرے مقام و مرتبہ کا خیال نہیں رکھا، مجھے میرے بیٹھنے کی جگہ سوسائٹی میں مجلس میں وہ نہیں دی جو میرا حق ہے، ان عام لوگوں کے ساتھ مجھے بٹھا دیا۔ میں کوئی بنگی ہوں، میں کوئی چوڑا ہوں، میں کوئی چمار ہوں، میرے ساتھ ایسا سلوک۔ یہ ساری بولی کس کی ہے؟ نفس اور شیطان کی بولی، بندے سے بلا رہا ہے، بلا رہا ہے۔ بتائیے بھئی، یہی دنگے فساد ہیں یا نہیں؟ یہی دنگے فساد ہیں نا زندگی میں۔ فرمایا تو وہ جو لوگوں کو اپنی نگاہ میں حقیر دیکھتا ہے، اگر چوتھی منزل میں آ جائے تو وہ حقارت مٹ جاتی ہے، افضلیت بھی مٹ جاتی ہے، نہ کوئی اس سے حقیر رہتا ہے، نہ یہ کسی سے افضل رہتا ہے، یہ خود حقیر ہو جاتا ہے اور باقی سب افضل ہو جاتے ہیں، خود احقر ہو جاتا ہے۔ پہلے وقتوں میں اللہ والے جب لکھتے تھے تو اپنے نام کے ساتھ لکھتے تھے احقر العباد، اور وہ جب لکھتے تھے تو وہ سمجھتے بھی تھے، ہم نے سمجھ ہٹا دی، لفظ رکھ لیے۔ ہم بھی احقر العباد لکھتے ہیں خطوں کے نیچے، تو ہم لفظ ہی لفظ لکھتے ہیں مگر سمجھتے احقر العباد کا معنی ہے اللہ کے بندوں میں سب سے حقیر تر میں ہوں، سب سے حقیر۔ تو یہ استحقار نہیں رہتا۔
حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الغنیہ میں، غنیۃ الطالبین میں آپ نے بیان فرمایا کہ یہ دوسروں کو حقیر دیکھنا، خود کو افضل دیکھنا، اس کا بدل، اس حملے سے بچنے کے لیے انسان یہ سوچ اپنا لے، یہ سوچ کہ اگر کسی کو دیکھے، کسی کو دنیا میں، اور وہ عمر میں آپ سے چھوٹا ہے، اسے اپنے سے افضل سمجھے، یہ خیال کر کے کہ اس کی عمر تھوڑی ہے، اس نے گناہ بھی مجھ سے کم کیے ہوں گے، اس نے کم گناہ کیے ہوں گے، اس لیے مجھ سے بہتر ہے۔ اگر کسی کو اپنے سے بڑا عمر والا دیکھے، اپنے سے زیادہ عمر والا دیکھے، تو اس کو خود سے بہتر سمجھے اور یہ جانے کہ اس کی عمر مجھ سے زیادہ ہے، اس نے نیکیاں بھی مجھ سے زیادہ کی ہوں گی۔ اور اگر اس کو اپنی عمر جیسا ہم عمر دوست ہو، ہم عمر دوست ہو، تو چونکہ ہم عمر ہے اس کے ساتھ ویسے ہی حسن ظن رکھ لے، میرا ہم عمر ہے، حسن ظن رکھ لے کہ مجھ سے بہتر عبادت، طاعت، نیکی میں مجھ سے بہتر ہی ہوگا۔ اور آگے فرمایا اگر کسی کو اپنے سے کم علم والا دیکھے، جاہل ملے، جس کا علم کم ہے یا بالکل جاہل ہے، کم علم والے کو خود سے بہتر سمجھے اور یوں سمجھے کہ اس کا علم کم ہے، اس سے حساب کتاب بھی کم ہوگا، اس کا مواخذہ کم ہوگا، کیونکہ اس نے اگر گناہ کیے ہیں تو کم علمی میں کیے ہیں، اور میں گناہ کرتا ہوں تو زیادہ علم رکھ کر گناہ کرتا ہوں، میرا مواخذہ زیادہ ہوگا، اس کا علم تھوڑا ہے، لا علمی میں کیا ہے، شاید یہ معاف کر دیا جائے، تو بہتر سمجھے۔ اور اگر کسی کو خود سے زیادہ عالم دیکھے، اس کا علم خود سے زیادہ دیکھے، تو اسے خود سے بہتر سمجھے، بہتر سمجھے، اور یہ جانے کہ اس کا علم زیادہ ہے، لہذا اس کا تقویٰ اور علم کی وجہ سے عبادات بھی زیادہ ہوں گی، چونکہ زیادہ علم ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس کس عبادت کا اجر اور ثواب زیادہ ہے، کون سے کام کا درجہ بلند ہے، اس نے نیکیاں بھی زیادہ جمع کر لی ہوں گی اپنے علم کی وجہ سے، اور جو علم کی فضیلت ہے، جو بخشش ہوگی، وہ اس کو میسر ہوگی مجھ سے زیادہ۔ آپ سمجھے نا بات کو؟ اس کے بعد مزید حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر کسی کافر کو دیکھے، کافر کو دیکھے تو اسے بھی بحیثیت انسان کے خود سے حقیر اور کمتر نہ جانے اپنے آپ سے، اور کافر کو دیکھے تو اپنی افضلیت کا گھمنڈ یوں ختم کرے، اس کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ کافر ہے، میں مومن ہوں، لیکن معلوم نہیں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور میرا خاتمہ خدا جانے شر پر ہو جائے، کیا خبر اس کا خاتمہ خیر پر ہو، یہ توبہ کر لے اور آخر وقت پہ مسلمان ہو جائے اور توبہ کر کے ایسا بن جائے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور اس کی سیدھی بخشش ہو جائے، اور میں ساری عمر ایمان پہ گزار کے ممکن ہے آخر عمر میں برباد ہو جاؤں، کوئی ایسی غلطی کر بیٹھوں، ایسا نقصان کر بیٹھوں کہ عمر بھر کا خسارہ ہو جائے، تو اس پر بھی حسن ظن کرے۔ یہ طریقے سکھائے ہیں کہ کس طرح عجب اور تکبر سے بچنا ہے، اور فرمایا کہ یہ تیقظ منع یعنی روکنے کا، یہ تیقظ اس حد تک جاری رہے حتیٰ یرا فضائلہ رذائل اخلاقہ، اتنا بیدار رہے ان چیزوں پر، اور اس کی مضبوطی اور استحکام تب ہوگا حتیٰ کہ وہ اپنے فضائل اخلاق کو، رذائل اخلاق دیکھے، جو اس کے اعلیٰ اخلاق ہیں ان کو وہ رذائل دیکھے، گھٹیا اور کمینہ اخلاق دیکھے اپنے اخلاق، اور دیکھے کہ جو کچھ میں کرتا ہوں یہ رذائل ہیں، اس لیے میری کیا مجال کہ میں اپنی فضیلت کا سوچ سکوں۔ اس طرح نفس کے عجب سے، تکبر سے، ریا سے، نفاق سے بچ جائے گا۔ تو پانچویں منزل مقام بیداری کی کیا ہے؟ وہ ہے التیقظ بالحیات القلبیہ، بالحیات القلبیہ المنافیہ
لنوم الغفلت والموت. اور یہ جو التیقظ ہے حیات قلبیہ کے ساتھ، یہ حیات قلبیہ الموجبہ لدوام المراقبہ والحضور مع اللہ بیان کی جو میں نے کیا، وہ یہ کہ یہ پانچویں منزل بیداری کا وہ مقام ہے، وہ منزل ہے، وہ درجہ ہے. اگر یہ پہلی 4 شرطیں پوری کر لے تو 4 شرطیں نہیں منزلیں عبور کر لے، 4 منزلیں، تو 5ویں منزل پہ پہنچ کر اس کے دل کو حیات مل جاتی ہے، اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے. ہم نے ایک تصور بنایا ہوا ہے کہ دل زندہ ہے، دل ذاکر ہے. مسلز کو ہلانے کی پریکٹس کرتے ہیں کچھ لوگ، یہ جو مسلز ہیں نا باڈی کے، کئی لوگ مشق کرتے ہیں کہ اس طرح مسلز کو دھڑکاتے ہیں، ایسے مسلز کو اس طرح حرکت دیتے ہیں، دھڑکاتے ہیں، اور وہ جو مسلز ہلتے ہیں تیزی کے ساتھ وہ کہتے ہیں دیکھا اس کا دل زندہ اور ذاکر ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اللہ کے ذکر میں مسل کا کوئی ناچ نہیں ہوتا، مسلز کا دھڑکنا حرکت نہیں ہوتی. وہ مسل تو آپ کے اسی طرح رہتے ہیں جیسے پہلے تھے جیسے بعد میں. تو دل کا زندہ ہونا اور ذاکر ہونا کوئی فزیکل حرکت نہیں ہے، وہ ایک باطنی حالت ہے کہ بیدار ہو گیا، پہلے خوابیدہ تھا بیدار ہو گیا، دل زندہ ہو گیا، اللہ کی بیداری میں لگ گیا، اللہ کے ساتھ حضوری میں چلا گیا، اللہ سے دوری ختم ہو گئی، بارگاہ الوہیت میں قربت نصیب ہو گئی. اللہ کی طرف سے غافل تھا بیدار ہو گیا، اللہ کے احکام سے غافل تھا اطاعت گزار ہو گیا، اللہ کی یاد سے غافل تھا اس کی یاد میں دل بیدار رہنے لگا، اس میں تیقظ آ گیا، اس میں تحرز آ گیا، اس میں تنبہ آ گئی، وہ تکبر سے بچ گیا، وہ ریا سے بچ گیا، دل نفاق سے بچ گیا، دل عجب اور تکبر سے بچ گیا، دل میں عاجزی آ گئی. اب دل جب دیکھو خدا کی دہلیز پر سجدے میں رہتا ہے، اب جب دیکھو خدا کی یاد میں رہتا ہے، اب دل جب دیکھو خدا کے مکھڑے کی طرف لگا رہتا ہے، خدا کی حسن کو تکتا رہتا ہے، خدا کی محبت میں مگن رہتا ہے، روتا رہتا ہے اس سے دوری پر، اور اس کے دیدار کی اور قربت کے لمحے کے لیے تڑپتا رہتا ہے. جو دل غفلت کی اس کیفیت سے نکل جائے اور خدا کے قرب و حضوری میں آ جائے، اس دل کو زندہ کہتے ہیں، اس دل کو ذاکر کہتے ہیں. اب میں آپ کو ایک شرعی مسئلہ سمجھاتا ہوں، یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی. اگر آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہوں اور سٹریٹ بیٹھے ہوں، سیٹ پر بیلٹ باندھا ہو، سٹریٹ بیٹھے ہوں، اور اس دوران آپ کو اونگ آ جائے، آنکھ لگ جائے، تو نیند ہو گئی نا، اور آپ کو نہیں معلوم کتنی دیر آنکھ لگی اور کتنی دیر اونگ آئی. جب آنکھ کھلی مگر آپ شور تھے کہ سیٹ پر بیٹھے اس طریقے سے ہیں بیلٹ باندھ کر کے، آپ دائیں بائیں ڈھلکے نہیں، گرے نہیں، بیٹھے ہوئے سٹریٹ ہیں، آنکھ لگ گئی، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی، آپ وضو کے ساتھ ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، نیا تازہ وضو کیے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. تاجدار کائنات کی تو بات ہی کچھ اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو فقہا نے بیان کیا کہ اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا اونگ سے، اونگ نیند ہے، اونگ نیند ہے، اس سے اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا جب تک آدمی اتنا دائیں یا بائیں نہ ڈھلک جائے کہ جو اس کی مقعد ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے نیچے، وہ زمین سے ہل نہ جائے، وہ زمین سے ہل نہ جائے. اگر آپ دائیں بائیں جھک گئے، اتنا جھکے کہ مثلا یہ سٹیٹ بیٹھے تھے اور آپ اس میں اتنا نیچے سے جھک گئے یا ادھر جھک گئے یا آگے جھک گئے تاکہ نیچے کی جگہ جو مقعد ہے آپ کی وہ زمین سے اٹھ گئی، تو وضو ٹوٹنے کا سبب اونگ یا نیند نہیں تھی. جب آپ ڈھل کے تو ڈھلک جانے کا مطلب غفلت آ گئی، جسم میں کنٹرول نہ رہا، اور جس میں غفلت آئی تو وہ جگہ زمین سے اٹھی. تو اب آپ کو معلوم نہیں حالت غفلت میں کہ شاید ایسا سبب نہ بن گیا ہو کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ سبب جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب چونکہ جسم اگر آپ جم کر بیٹھے رہیں تو وہ سبب واقع نہیں ہو سکتا،
وضو ٹوٹنے کا سبب واقع اگر جم کر بیٹھے رہیں، اپنے جسم کو جما کر بیٹھے رہیں اور دائیں بائیں فاصلہ پیدا نہ ہو آپ کی زمین میں، نشست میں، سیٹ میں اور آپ کی باڈی میں، تو وضو ٹوٹنے کا سبب پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ ذرا ہل جائیں تو معلوم نہیں کہ اس دوران آپ تو نیند میں تھے، اس دوران ممکن ہے وضو ٹوٹ گیا ہو۔ تو گیا وضو نیند نے نہیں توڑا، غفلت کے اس سبب نے توڑا ہے۔ اور اگر آپ ایسے ارینجمنٹ میں ہوں کہ نیند اور اونگ میں بھی جم کے بیٹھے رہیں اور دائیں بائیں نہ ہلے ہوں، تو آپ اٹھیں، نماز کا وقت ہو تو اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں، چونکہ آپ شور ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹا، یعنی وضو ٹوٹنے کا سبب نہیں بنا۔ تو پتہ چل گیا نا کہ نیند مطلقاً سبب نہیں ہے، سبب کچھ اور ہے، غفلت ہے۔ اب آقا علیہ السلام کی نیند سے وضو کیسے ٹوٹتا؟ آئے ہائے ہائے ہائے، حضور پہ تو غفلت آئی کبھی نہیں ہے۔ وہ جاگیں یا بستر پہ آرام کریں، وہ تو تھکاوٹ جسمانی دور کرنے کے لیے آرام کرتے ہیں، ان کی نیند غفلت تو نہیں ہوتی، ان کی نیند غفلت تو نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ جب نیند کرتے ہیں، آقا علیہ السلام جب نیند فرماتے تو وہ تو اللہ کے حضور پیش ہو جاتے تھے اور فرماتے ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، جب میں سوتا ہوں تو اللہ پاک میرے پاس ہو جاتا ہے اور میں اللہ کی بارگاہ میں ہو جاتا ہوں، وہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ میں رات اللہ کے حضور بسر کرتا ہوں۔ تو نیند میں لوگ سو جاتے، حضور حالت نیند میں خدا کے حضور پیش ہو جاتے، رات اللہ کے حضور بسر کرتا ہوں، یطعمنی ویسقینی، تو میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ جب مسلسل روزے حضور علیہ السلام رکھتے، مسلسل رکھتے، شعبان میں بھی کئی مواقع پر، تو آپ کی دیکھا دیکھی میں صحابہ نے بھی شروع کر دیے صیام وصال، مسلسل روزے صیام وصال، کمزور ہو گئے، پیل ہو گئے، پیلے ہو گئے چہرے، کمزور ہو گئے، ٹانگیں کمزور ہو گئیں، اور مسلسل روزے رکھ رکھ کر اتنے کمزور ہوئے کہ کئیوں سے کھڑا نہ ہوا جائے نماز میں۔ کھانا تو پہلے بھی تھوڑا تھا، کھانا تو پہلے بھی تھوڑا تھا۔ تو جب ان کو دیکھا تو آقا علیہ السلام نے پوچھا، یہ بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، کیا وجہ ہے تمہیں کمزور دیکھتا ہوں، تم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، کیا وجہ ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو دیکھا مسلسل روزے رکھتے، صیام وصال متصلاً روزے رکھتے، تو اس میں چاہت پیدا ہوئی تو ہم نے بھی مسلسل روزے رکھے ہیں، اس کی وجہ سے کمزور ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بطریق جلال فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون ہے میری مثل؟ ایکم مثلی، کون ہے ابو بکر، عمر، عثمان و علی، کون ہے تم میں میری مثل؟ فرمایا لست مثلکم، میں تم میں سے کسی کی مثل نہیں ہوں، لست کہیاتکم، میں تم میں سے کسی کی حیت پر نہیں ہوں۔ اب یہ بات سوچنی پڑے گی نا کہ جب مخاطب ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، اور کفار اور مشرکین مکہ سامنے کھڑے تھے، جب مخاطب وہ تھے، جب خطاب ابو جہل اور ابو لہب سے ہو رہا تھا، ان سے فرما رہے تھے انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، ان سے فرما رہے تھے تم جیسا بشر ہوں۔ جب سامنے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کھڑے تھے تو فرما رہے تھے تم میں سے کوئی میری مثل نہیں ہے۔ جب منکرین سامنے تھے، گستاخ سامنے تھے، مشرک اور کافر سامنے تھے، اسلام کے دشمن سامنے تھے، تو ان کے لیے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ وہ کافر مشرک جو تمہاری مثل بھی نہیں ہیں، لاہور والو تمہاری مثل بھی نہیں کہ تم صاحب ایمان ہو، وہ ایمان سے معروم ہے۔ جب مشرک نجس سامنے تھے تو انہیں فرما رہے تھے میں تمہارے جیسا بشر ہوں، اور جب ابو بکر، عمر، عثمان و علی سامنے تھے تو ان سے فرما رہے تھے کون ہے تم میں جو میری مثل ہو، اور کوئی میری مثل نہیں ہے، کوئی میری حیت پر نہیں ہے، کوئی میرے جیسا نہیں ہے۔ تو یہ فرق آ گیا نا خطاب کا۔ لوگ اس بیان میں الجھے ہوئے ہیں، یہ بیان کبھی سوچا نہیں۔ لوگ بشر مثلکم میں ہی الجھ گئے ہیں،
اور یہ نہیں سوچا کہ خالی بشر مثلکم نہیں کہا، کسی کو وہ کہا اور کسی کو کہا لست مثلکم، میں تم جیسا نہیں ہوں۔ ایک سیکنڈ، جو وارث ہیں تو یہ کیوں کہا؟ دو اقوال میں، دو خطابوں میں فرق کیوں؟ جب مشرکوں سے کافروں سے بولے تو ان کی بولی میں کہہ دیا، ہائے ہائے، جو کچھ وہ سمجھتے تھے انہی کی بولی بول دی، اور ابو بکر عمر عثمان و علی سے بات کی ادب والے تھے تو ان کی بولی میں کہہ دیا، ان کی بولی میں کہہ دیا۔ لہذا دو راستے بتا دیے، جو بشر مثلکم کے دھیان میں رہے وہ ابو جہل ابو لہب کے راستے پر ہے، جو لست مثلکم کے دھیان میں رہے وہ عمر و علی کے راستے پر ہے، ابو بکر و عمر کے راستے پر ہے۔ مومنوں کے لیے یہ ہے، مومنوں کے لیے لست مثلکم ہے، کافروں کے لیے بشر مثلکم ہے۔ تعجب ہے کہ کوئی مسلمان ہو کر بشر مثلکم کی رٹ کرے، یہ تو پورا قرآن گواہ ہے، یہ تو بولی ہی مشرکین کی تھی، کافروں کی تھی۔ انتم بشر مثلنا، یہ قرآن میں جگہ جگہ آیا، ہم تمہیں کیوں مانے، آپ ہماری مثل بشر ہیں۔ بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، نبی ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، انت بشر، آپ ہماری طرح بشر ہیں، ان کی بولی یہ تھی، تو ان کو یہ فرما دیا، اہل ایمان اہل ادب کو یہ فرما دیا۔ اور وہاں بشر مثلکم سے دراصل مراد یہ ہے، ایک بات ذہن میں رکھ لیں، ان سے حضور جس کو جو چاہیں فرما دیں۔ آپ دن کو سن لیا نا، فرمایا کہ صورتاً بشر بنایا، ان کو صورت کی بات بتا دی، ان کو ظاہر صورت کا حوالہ دے کر دیا مثلکم، یہ حقیقت والے تھے، انہیں حقیقت کی بات بتا دی، کوئی میرے جیسا نہیں ہے۔ آپ سمجھے نا بات؟ تو انہیں ظاہر میں گم کر دیا، ان کو باطن کی بات بتا دی، ان کو باطن کی بات بتا دی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تو غفلت کبھی آئی نہیں، آپ پر غفلت نہ آئے اور اونگ بھی آ جائے تب وضو نہیں ٹوٹتا، تو حضور کا کیسے ٹوٹتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لہٰذا یہ حیات قلبی ہے، جب دل بیدار ہو جائے اور دل زندہ و بیدار ہو جائے اور دل کو بیداری نصیب ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، غفلت اور موت اس پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس پانچویں منزل میں آ کے غفلت اور موت ختم ہو جاتی، رک جاتی ہے، لہٰذا اس پر غفلت بھی نہیں ہوتی، اس پر موت بھی نہیں آتی، پھر اس کی موت نہیں ہوتی، اس کا وصال ہوتا ہے۔ ہماری موت فراق ہوتا ہے، بچھڑ جانا، اور اللہ والے کی موت فراق نہیں ہوتا، وصال ہوتا ہے، مل جانا۔ اور فرمایا الموجبۃ لدوام المراقبۃ والحضور مع اللہ۔ اور پھر دل کی زندگی حیات قلبی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ ہر وقت بندے کو دائماً مراقبے میں رکھتی ہے، اور مراقبہ کہتے ہیں نگہبانی کو اور نگرانی کو۔ ہر وقت بندہ اپنے احوال کا نگہبان رہتا ہے، اپنے احوال کا نگران رہتا ہے، مراقب رہتا ہے، نگہبان و نگران رہتا ہے۔ والحضور مع اللہ، اور ہر وقت جس کا دل زندہ ہو جائے تو پانچویں منزل پہ آ کے جب دل زندہ ہوتا ہے اسے ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں حضوری نصیب ہو جاتی ہے۔ اور صاف ظاہر ہے جسے اللہ کی حضوری نصیب ہوتی ہے اسے مصطفیٰ کی کچہری کی حضوری نصیب ہوتی ہے، اسے آقا علیہ السلام کی حضوری نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے کہ یہ راز کی بات ہے، کچہری حضور ہی کی ہے، اللہ کی کوئی کچہری نہیں۔ کیا کچہری آقا علیہ السلام کی ہے، اللہ نے اپنے حبیب کی کچہری بنا رکھی ہے، خود اس کی کچہری نہیں، وہ کچہری ایک ہی دن لگائے گا جسے قیامت کا دن کہتے ہیں، بس ایک ہی دن لگائے گا، اب اس کی کوئی کچہری نہیں، کچہری حضور کی ہے، سو حاضری حضور کی کچہری میں ہوتی ہے، وہی حاضری اللہ کی بارگاہ میں حضوری تصور ہوتی ہے۔ جو حضور کی کچہری میں حاضر ہو گیا وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، وہ حضوری والا ہو گیا۔ اور پھر یہ کہ حضوری ایک قلبی رغبت اور قلبی سجدہ ہے، قلبی بیداری ہے جو بندے کو اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر رکھتی ہے، اور یہ حضوری اپنے احوال پر بندے کو نگران و نگہبان رکھتی ہے۔ یہ ابھی بیداری کی منزلیں بیان ہو رہی ہیں،
اور 10 منزلیں ہیں بیداری کی. 5 آج بیان کر دیں اور انشاءاللہ تعالی 5 کل رات اگلی بیان کریں گے، اور ان کے بعد پھر اس بیداری کی جو شرائط اور آداب ہیں 10 ان کو بیان کریں گے. اس سے اگلی رات جیسے بھی ترتیب ہوگی تو ترتیب سے چلیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں التجا یہ ہے کہ وہ ہمیں خواب غفلت کی نیند سے نکالے اور بیداری عطا کر دے. اللہ پاک ہمیں بیداری عطا کر دے، تنبہ اور تیقظ عطا کر دے، بیداری عطا کر دے. وما علینا الا البلاغ. آنکھیں بند کر کے آہستہ سے اپنے دل میں اللہ کے حضور التجا کر لیں. جو کچھ آج سنا اللہ پاک وہ سب کچھ ہمیں عطا کر دے. بس آج کی دعا یہی ہے کہ باری تعالی ہمیں خواب غفلت سے اٹھا دے، ہمیں نیند غفلت سے اٹھا دے. مولا ہمیں نیند غفلت سے اٹھا دے اور بیداری عطا کر دے. مولا دل کی بیداری عطا کر دے. مولا دل کی بیداری عطا کر دے. نیند غفلت سے اٹھا دے، دل کی بیداری عطا کر دے، دل کی زندگی عطا کر دے اور کی حضوری عطا کر دے دل کی بیداری کے ساتھ. مولا خواب غفلت سے نجات دے دے، خواب غفلت سے نکال لے. اور بیداری کا قیام عطا کر دے، بیداری کا قیام عطا کر دے، بیداری کا قیام عطا کر دے. اس قلبی بیداری سے اپنی حضوری عطا کر دے، اس قلبی بیداری سے اپنی حضوری عطا کر دے، اس قلبی بیداری سے اپنی حضوری عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب لا الہ الا البلاغ.